मेरी शादी एक 16 साल बच्चे से कर दी, जबकि मैं 23 साल की नौजवान थी। मुझे तो भी ज़रूरत थी एक जवान लड़के की। पर मेरे अब्बा ने ब्याह दिया, लेकिन 16 साल बच्चे ने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए, क्योंकि उसने लहसुन पीस कर। मैं दुल्हन बनी बैठी और ना चाहते हुए भी अपने 16 साल शौहर का इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिल में कोई अरमान ना था, बल्कि मुझे तो अपने बाप पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक 16 साल बच्चे से कर दी कि कम से कम मैं अब्बा के मरने से पहले अपने घर की हो जाऊं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक दफ़ा भी मेरे जज्बात के बारे में ना सोचा। एक 16 साल का बच्चा मुझ जैसी 23 साल नौजवान लड़की को कैसे खुशी दे सकता था। मैं जवान थी और खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मेरे बाप ने ये 16 साल बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। ना ही अब्बा ने मेरे जज्बात की परवाह की और ना ही मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल रखा। यही सोचकर मेरा सर फट रहा था कि इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास तो वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। अब्बा मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमिन हो गया, लेकिन मुझे एक ऐसी जलती हुई आग में झोंक दिया जिसमें मैं शायद सारी ज़िंदगी ही जलने वाली थी। सारी रात आंसुओं की नज़र हो रही थी और मैं बेबस लाचार होकर बैठी हुई थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे लगा कि मेरा शौहर आया, लेकिन एक 18 साल की लड़की मेरे पास चली आई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती, इसलिए इस बात से भी अनजान थी कि ये कौन लड़की है। उसकी नज़रें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। वो मेरे सामने बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो मरियम, तुम्हारे हाथ पाँव कितने नरम और नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई भी शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे 16 साल भाई के साथ रुखसत करके तुम पर बड़ा जुल्म ढाया है। इस लड़की की बात सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मेरी नंद है। रवायती नंदों वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसकी बातों ने मेरी आंखों के होश नम कर दिए। मैंने बिना कुछ कहे चंद आंसू बहा कर बेमोल कर दिए। इस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पहुँचे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं मरियम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई बुरा नहीं, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वो भी बच्चा है और मेरे बाप ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातर तुम दोनों के रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त उसके साथ इस रिश्ते को संभाल लो, फिर हम कुछ सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आज़ादी दिलवा दूंगी। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं तन्हा नहीं हूँ। वाकई ही अगर मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने अब्बा से कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलटकर इनकी तरफ नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर निकली तो एक 16 साल बच्चा कमरे में आया और पहली नज़र में ही मैं जान गई कि यही मेरा शौहर है। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। अगर मेरा भाई होता तो शायद वो बिल्कुल इसी जैसा होता। वो मेरे करीब आकर बैठा और बेख्तियार ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा, मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद है, ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर जच रही हैं। मैंने घबरा कर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो 16 साल का था, लेकिन मेरा शौहर था और यही सोचकर मुझे कुछ घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर उसने मुस्कुराकर कहा और कहने लगा, मरियम आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी बीवी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? एक 16 साल बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज़ सुनकर मैं तो खामोश हो गई थी और फिर मैंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूँ। उसने कोई एतराज़ ना किया और मैं गुस्ल खाने में घुस गई। कितनी ही देर में शावर खोलकर नीचे खड़ी अपने आंसू के पानी के साथ मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं ही शावर के नीचे खड़े काफ़ी देर गुजर गई थी और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नज़रें मेरे वजूद पर जमी हुई हों। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन वाशरूम में कोई ऐसी खिड़की नहीं थी कि बाहर से मुझे कोई देख सकता। तो क्या कमरे में मुझे कोई देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में मैं और मुजम्मल थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुस्ल खाने से बाहर निकली तो मेरा शौहर बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोता देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर वो सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं खामोशी से बैठ कर दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकन और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थी कि कुछ ही देर में नींद आ गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैं नींद में घबरा कर उठ गई। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे वजूद पर हाथ फेरा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने मेज़ पर रखे लैंप को ऑन किया और अपने साथ बिस्तर पर पड़े मुजम्मल पर नज़र डाली, जो पहले की तरह ही गहरी नींद सो रहा था।
پھر یہ میرا وہم تھا، اس لیے ایسا لگا تھا کہ کسی نے مجھے چھونے کی کوشش کی ہو۔ یہی سوچ کر میں نے دوبارہ لیمپ بند کیا اور سو گئی، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا حلیہ کچھ نامناسب تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کسی نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو۔ میرا لباس بھی قدر ڈلکا ہوا تھا۔ اگر مزمل گہری نیند میں تھا، میں نے پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں نظر ڈالی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مجھے بار بار وہم ہو رہا تھا یا پھر بات کچھ اور ہی تھی۔ میں پھر پریشانی سے گھبرا گیا۔ میں نے تھوڑی دیر میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی مزمل کے ابا یعنی میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے اپنی نظروں کے حصار میں لیا اور مسکرا کر کہنے لگے، آؤ مریم، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، چلو میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ میرے سسر نے کرسی پر بٹھا کر اپنے قریب کیا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے سسر کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، انہیں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ میرے ابا کے دوست تھے اور ان کے ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا، لیکن شروع سے ہی مجھے وہ کچھ خاص پسند نہیں تھے۔ ان کی نظریں ہمیشہ ہی مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی، اور اب جس طرح وہ مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا کہہ رہے تھے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر ان سے دور کرسی پر بیٹھ گئی اور سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی۔ سارا وقت مجھے ایسے ہی لگا جیسے نظریں مجھ پر پڑی ہوئی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں میری نند بھی آ گئی اور میرے برابر بیٹھ کر میری خوبصورتی کی تعریفیں کرنے لگی، اور پھر میرے ابا کے سامنے اس نے بڑے شرارت انداز میں مجھ سے پوچھا کہ کل رات مزمل نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ مجھے اس کی سوال کی امید ہرگز نہ تھی۔ میں ایک دم سے شرمندہ ہو گئی اور میری نظر جیسے میرے سسر پر پڑی۔ ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی اور مجھے لگا میں دوبارہ سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ میری نان نے فوراً بات بدلی اور کہنے لگی، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا مزمل بہت زیادہ شرارتی ہے اور رات کو اتنی آسانی سے سوتا بھی نہیں۔ میں اسے بہت زیادہ کہانیاں سناتی ہوں، تب بھی جا کر اسے نیند آتی ہے، اس لیے پوچھ رہی تھی کہ کہیں کل اس نے تمہیں بھی تو تنگ نہیں کیا؟ میں نے بڑی مشکل سے سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے ناشتے پر توجہ دینے لگی۔ میرا بس چلتا تو میں اس منظر سے غائب ہو جاتی۔ میرے سسر ناشتہ کر کے وہاں سے چلے گئے تو میری جان میں جان آئی، لیکن اچانک ہی میری نند کہنے لگی، ابا نے صرف تمہاری ہمدردی میں مزمل کا رشتہ تم سے کروایا ہے، ورنہ کوئی باپ اپنی بچے کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم ابا کا خیال رکھا کرو۔ اماں کے انتقال کے بعد سے وہ بالکل تنہا رہ گئے ہیں۔ میری نند نے چائے کا ایک کپ نکال کر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگی کہ ابا اپنے کمرے میں چائے پیتے ہیں، جاؤ جا کر وہاں ابے کے کمرے میں چائے دے آؤ، خوش ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات پر ایک دم ہی گھبرا گئی، لیکن میں اپنی نند کو انکار بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجبوراً میں چائے کا کپ لے کر اپنے سسر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میرے تو سسر بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ دھیرے دھیرے سے میرے قریب ہو گئے اور آہستہ آہستہ سے کہنے لگے، میں جانتا ہوں میرا مزمل تمہیں خوشی نہیں دے سکتا، ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، لیکن بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ سسرال تو میرے لیے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ صرف 16 سالہ شوہر ہی میری پریشانی نہیں تھا، بلکہ میرے سسر بھی مجھے ایک آنکھ نہیں باتے تھے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مزمل جاگ چکا تھا، مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر آیا اور میرے گلے سے لگ گیا۔ مریم، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے آپ کو کمرے میں نہیں پایا تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ مزمل کی یہ قربت مجھے بکھلا کر رکھ دی تھی۔ اس کی عمر بھلے ہی کم تھی، لیکن وہ میرا مجازی خدا تھا۔ فطری طور پر اس کی قربت پاتے ہی میرے دل اس کی جانب ہونے لگا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹا تو میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ آئندہ میرے قریب نہ آنا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میری نند چلی آئی اور مزمل پر غصہ کرنے لگی کہ وہ اتنی دیر سے کیوں اٹھا ہے، اس کے امتحان قریب ہیں، اسے پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ ڈانٹ ڈپٹ کر مزمل کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میرا سارا دن مستقبل کی سوچوں کی فکر میں ہی گزر گیا۔ میری بھوک پیاس سب ٹوٹ چکی تھی۔ رات کا وقت میری نند دودھ کا گلاس اٹھائے میرے کمرے میں چلی آئی اور مجھے کہنے لگی، بھابھی آپ نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، اب کم سے کم یہ دودھ ہی پی کر سو جائیں۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی نند پر پیار آ گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود میرا بہت خیال کرتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور اس کی خوشی کی خاطر دودھ پی لیا۔ مزمل بھی کمرے میں آ گیا، اس نے بھی ایک گلاس دودھ پیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ اس نے ایک نظر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں بھی سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو بستر کی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی۔ مزمل بستر پر کہیں نہیں تھا اور میری حالت کافی غیر ہو رہی تھی۔
میں رات کو صحیح لباس پہنے ہوئے تھی، لیکن اس وقت میرا لباس گندے پر سے پٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے زور آزمائی کی ہو۔ میں نے پریشانی کے عالم میں مزمل کو دیکھا تو وہ بیڈ سے نیچے گرا پڑا ہوا تھا، شاید نیند کے عالم میں نیچے گر گیا تھا، لیکن پھر بستر کی ایسی حالت کس نے کی تھی اور میرا لباس کیسے چاک ہوا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور بستر کی حالت بہتر کر کے مزمل کو ہلایا تو وہ گہری نیند میں بامشکل آنکھ کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بستر پر واپس لٹایا، پھر خود بھی بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائی، پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مزمل ایک 16 سالہ بچہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اگر مزمل نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ کافی دیر اس طرح میں اپنی سوچوں میں الجھنے کے بعد کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا اور میرا دروازہ کھولتے ہی چھپ گیا۔ میں نے ایک سائے کو تیزی سے دوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ یہ سوچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس گھر میں مزمل کے علاوہ اگر کوئی مرد تھا تو وہ میرا سسر تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ میں اپنے شوہر کے گھر میں خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ واش روم سے نکل کر نند میرے پاس آئی اور مجھے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر کہنے لگی، بھابھی سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ کیوں پریشان ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو یا پھر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ ابا تو صبح سے ڈاکٹر کی طرف گئے ہوئے ہیں اور مزمل آپ کے کمرے میں ہے۔ میں کھانا تیار کر رہی ہوں، آپ کو یقیناً کوئی وہم ہوا ہے۔ میں نے اس کو یقین دلانے کی کوشش کی، میں نے خود کو ہی سایہ دیکھا ہے، لیکن اس کو میری بات پر یقین نہ آیا اور یہی کہہ رہی تھی کہ گھر میں اس کے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں۔ مزمل کو امتحانات سے ایک ہفتہ پہلے ہی اسکول سے چھٹیاں ملی تھی اور آج اس کی آخری چھٹی تھی۔ میری نند عائشہ مجھے بتانے لگی کہ وہ پڑھائی میں بہت تنگ کرتا ہے اور اب مجھے اسے پڑھانا چاہیے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانی شروع کر دی اور مزمل کو بھی خود پڑھانے لگی۔ میری زیادہ تر یہی کوشش ہوتی کہ میں اپنے کمرے میں رہوں اور اپنے سسر سے بات چیت نہ کروں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ مزمل کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب بھی آتا تو مجھے گھبراہٹ یا بے چینی نہ ہوتی، میں محبت سے اس کے ساتھ پیش آتی۔ وہ ایک بن ماں کا بچہ تھا اور یہی سوچ کر میں آہستہ آہستہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ شادی کے بعد چند دن مجھے غیر معمولی سی حرکت احساس ہوا، لیکن اب ایسا کچھ نہ تھا، اس لیے میں پرسکون ہو کر اپنی نئی زندگی گزار رہی تھی۔ میری نند سے میری کافی زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے میرا خیال رکھنے اور دلجوئی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ دوسری طرف مزمل بھی عام بچوں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی عمر سے بڑا اور ذمہ دار معلوم ہوتا تھا۔ میری شادی کو یہ تیسرا مہینہ تھا۔ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، ہر وقت چکر سے محسوس ہوتے۔ کچن میں جاتی تو چیزوں کی خوشبو سے جی گھبرانے لگتا، کھانا دیکھ کر طبیعت خراب ہونے لگتی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ سب کمزوری اور گرمی کی وجہ سے ہے، لیکن پھر ہر وقت دن گزرتے ساتھ میری طبیعت ناڈال ہوتی چلی گئی، اور جب میری نند نے میری طبیعت زیادہ خراب دیکھی تو زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کافی سارے سوالات کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھیجا، اور پھر جب رپورٹ آئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میں حاملہ ہو چکی تھی اور یہی بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میرا شوہر ایک 16 سالہ بچہ تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر سے کہا کہ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر مسکرائی اور کہنے لگی، آپ کی نئی شادی ہوئی ہے نا، اس لیے خبر سن کر آپ تھوڑی پریشان ہو گئی ہیں، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، حاملہ ہونا کوئی بیماری تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آپ تو خدا کا شکر ادا کریں، شادی کے تیسرے ہی مہینے اللہ نے آپ کی جھولی بھر دی، ورنہ لوگ تو سالوں سال منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور پھر بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر میرے ہاتھ میں پرچہ تھما دیا۔ میں حیران و پریشان اپنی نند کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں بھی اڑی ہوئی تھی اور زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے غصے سے اپنی نند سے کہا کہ یہ سب کیا ہو گیا؟ میرے اور مزمل کے درمیان تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پھر میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ میں ہرگز بھی بدکردار عورت نہیں ہوں۔ میری نند نے گہری نظر میرے وجود پر ڈالی اور بنا کچھ کہے مجھے گھر لے آئی۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کی نظروں میں قصوروار ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ بھی میرے کردار پر یقین نہیں کرے گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ اپنے سسر سے تو مجھے
ذرا بھی امید نہ تھی کہیں یہ بچہ میرے سسر کا تو نہیں تھا۔ خیال آتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اور عائشہ جیسے ایک ہی گھر میں داخل ہو گئے تھے تو سامنے ہی میرے سسر بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور عائشہ اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور اس نے اپنے باپ کو میرے حاملہ ہونے کی خبر سنا ڈالی اور مجھے لگا کہ میں شرم کے مارے زمین میں دھنس جاؤں گی۔ یہ بچہ ان کا تھا، تب میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ مزمل بچہ ضرور تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اسے لفظ حاملہ کا مطلب سمجھ نہ آتا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے سسر غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تو تمہیں بہت نیک اور پارسا سمجھ کر اپنے گھر کی بہو بنا کر لایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے مرتے ہوئے باپ کی آخری خواہش بھی پوری کی جائے اور میرے بن ماں باپ کے بچے کو تمہارا سہارا مل جائے، لیکن تم نے تو ہمارے دامن پر داغ لگا دیا۔ یہ کس کا بچہ تم نے کس کے ساتھ گناہ کیا؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی مزمل بیچ میں بول اٹھا اور کہنے لگا، ابا میری بیوی ایسی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ 16 سالہ بچہ آج میری حمایت میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ میں تو کبھی اسے پورے دل سے اپنا شوہر بھی نہیں ماننا تھا۔ مزمل کے ابا غصے میں کہنے لگے، پھر تم بتاؤ یہ بچہ کیا تمہارا ہے؟ ان کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا۔ میرے سسر غصے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگے اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ مزمل سے کہہ رہے تھے کہ ابھی اسی وقت اس بدزاد لڑکی کو طلاق دے دو اور یہاں سے چلتا کرو، اس کے ساتھ کی گئی نیکی آج ہمارے گلے کی توپ بننے والی ہے۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی اور پھر ایک ایسی بات ہوئی کہ میری روح کانپ گئی۔ میری نان نے بتا دیا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور اس بات پہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن خوف کے مارے خاموش تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی تو اس نے سچ بتا دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور وہ لڑکا چھپ چھپ کر ملنے کے لیے آتا تھا۔ عائشہ نے اسے پورے گھر کی چابیاں دے رکھی تھی، لیکن جب میں رخصت ہو کر یہاں آئی تو شادی والی رات اس لڑکے نے مجھے دیکھ لیا اور میری خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوا، لیکن عائشہ کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی نیت خراب ہے۔ اس لڑکے نے گھر کی چابیوں سے فائدہ اٹھا کر شادی کی رات میرے کمرے میں آ کر نہ صرف غسل خانے میں مجھے شاور لینے دیکھا بلکہ وہ رات کو میرے ہی کمرے میں چھپ کر موقع پا کر میرے ساتھ زبردستی کرتا رہا۔ لیکن میری آنکھ کھل گئی اور اس سے اندازہ ہو گیا کہ میں کچی نیند سوتی ہوں، اس لیے اس نے عائشہ کو کہا وہ ہم دونوں میاں بیوی کو نیند کی دوا دے کر سلایا کرے تاکہ انہیں ملنے میں آسانی ہو، لیکن در حقیقت وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ عائشہ کو کچھ ہی دنوں میں پتہ چل گیا کہ اس لڑکے نے اس کو دھوکہ دے کر مجھے استعمال کیا اور اس بات پر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن جاتے جاتے میرے دامن میں داغ لگا گیا اور آج میں اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اپنے باپ سے التجا کی کہ اس گناہ کی سزا مجھے نہ دی جائے۔ اپنی بیٹی کا سچ جان کر میرے سسر کی جان نکل گئی۔ مزمل مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے آیا اور اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرے ساتھ دے گا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ میرے سسر نے عائشہ کو غصے میں کمرے میں بند کر دیا، لیکن وہ بیچاری تو خود دھوکے کا شکار ہو رہی تھی، اس لیے میں نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ کچھ ہی عرصے میں اپنے سسر کو بھی اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ بھی عائشہ کو معاف کر دے۔ مزمل نے جس طرح میرا ساتھ نبھایا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی اسی کے ساتھ گزار دوں گی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا بچہ اگلے ہی مہینے سایہ ہو گیا اور پھر میں نے مزمل کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ہمارے ارد گرد عائشہ جیسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو کچی عمر میں چھوٹی محبت میں پھنس کر صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی بھی برباد کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیاں صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں اور انہیں ایسے دھوکے باز لوگوں کے چنگل سے بچائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔